बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर देखने और सुनने वालों की खिदमत में मेरी तरफ से और राजा कफील अहमद खान साहब की जानिब से अदाब अर्ज़। नाज़रीन, आज हमारा ये प्रोग्राम का कुछ पार्ट जो है, कुछ हिस्सा जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे टेलीफोन लाइन पे जनाब डॉक्टर ज़हीम ज़ियाद साहब जो DHO इस्लामाबाद है। नाजरीन, इस वक्त पूरे दुनिया में, इस ग्लोब में, इस धरती में, इस गैलेक्सी पे तकरीबन 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं और 1.5 अरब से जो मुसलमान हैं वो हर साल हज, उम्रा, नमाजें, ज़कातें, सदक़ात और इसी तरह मसाजिद की तामीर, इस पर अरब नहीं खरब $1 हमारे इस्तेमाल में आते हैं, हम खर्च करते हैं। और 1.5 अरब मुसलमान आज इस इंतज़ार में हैं कि ये कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो कोई गैर मुस्लिम यानी काफर इसको तैयार करके हमारी मार्केट में भेज दे ताकि हम इस वैक्सीन को इस्तेमाल करते हुए सेहतमंद हो जाएं और सेहतमंद होकर हम दोबारा अपनी नमाज़ों और अपने उम्रे और अपने हज और अपनी ज़कातें और मस्जिदों की तामीर का आगाज़ उसी तरह कर सके जिस तरह से हम पहले से करते आए हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया में देता है इंसानों को। उसके यहाँ ये नहीं है कि एक मुसलमान है तो इसको मैं खरब $1 दे दूँ तो एक जो गैर मुस्लिम है तो मैं उसको भूखा मार लूँ, ये नहीं होता। वो अपॉर्चुनिटी जो इस गैलेक्सी, इस दुनिया में है वो इक्वल है। इल्म इक्वल है, जो जिसने हासिल करना चाहा वो उससे मुस्तफीद होता है और वो उस इल्म की वजह से वो दुनिया पे कमंदें डालता है या हुकूमत करता है या अपनी ताकत का इजहार करता है और उस ताकत का जो मंबा और सरचश्मा जो है वो इल्म है। नाजरीन, इस वक्त हम खरबों $, अपने पास रखने के बावजूद हम आज ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि कोई काफर जो साइंसदान है वो ही ये वैक्सीन ईजाद करेगा तो हमारे इस्तेमाल में लाई जाएगी, हम इस्तेमाल करेंगे और सेहतमंद होंगे। यकीनन ये इस किस्म की दुआएं वो लोग जो ये वैक्सीन लगाकर तो फिर हज करेंगे, उम्रे करेंगे, ज़कातें करेंगे और फिर ये दुआएं करेंगे कि रब्बिल आलमीन इन काफरों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दे, तो यकीनन अल्लाह ताला अपने आप को आदल, उसका नाम आदल भी है, वो अदल करेगा। वो किसी काफर को हमारी दुआओं से मिटाएगा नहीं और न ही हमारी दुआएं कभी भी शर्फ कबूलियत हासिल कर सकेंगी। नाज़रीन, वही दुआएं कबूल होती हैं जिन पर इंसान दूसरे इंसान के काम आने की कोशिश करता है और अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई जो है वो दूसरे इंसान की सहूलत के लिए अगर वो तसर्रुफ में लाता है, इस्तेमाल में लाता है, तो वो ही सुरखरू होते हैं और उनकी दुआएं काबिल कबूल होती हैं। उनके सजदे अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। आज हम अपने इसी प्रोग्राम में आखिर में आपको दिखाएंगे कि जी गैर मुस्लिम जो हैं, हमारे जो शहनशाह मुअज़्ज़म जनाब इस वक्त जो सऊदीया के किंग हैं, उनके जो दोस्त हैं, उन्होंने जो इंटरव्यू अपने दोस्त के हवाले से दिया, हम ये चाहेंगे कि आज अपने प्रोग्राम में वो आपके साथ ये शेयर करें। लेकिन इससे कबल अभी जो इस वक्त मेरे साथ DHO इस्लामाबाद जो इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो कोरोना की पोजीशन है, मेरे पास डाटा भी मौजूद है, वो भी नाजरीन आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन चूँकि वक्त की कमी की पेश नज़र इस वक्त जो DHO मोस्ट रेलिवेंट उनका जो पोर्टफोलियो है, चूँकि वो गलगित वालों से भी डील करते हैं, आज़ाद कश्मीर वालों से भी डील कर रहे हैं और चूँकि इस्लामाबाद एक फोकल एरिया है, यहाँ तमाम लोड गलगित, बल्तिस्तान, स्कर्दू, आज़ाद कश्मीर का इस्लामाबाद पर है और यहाँ से हमें पता चलेगा कि कोरोना जो है उसकी जो सेकेंड वेव है, लहर है, वो किस तरह ऊपर जा रही है। नाजरीन, हाल ही में मैं खुद इस बीमारी का शिकार रहा। मैं 20 दिन ज़ेरे इलाज रहा और अल्हम्दुलिल्लाह आज से 2 दिन कबल मैंने टेस्ट कराई तो वो नेगेटिव आया। लेकिन बहरहाल ये इससे जितना बचा जाए, जितना आप हजूम से दूर रहेंगे, लोगों से दूर रहेंगे, मास्क इस्तेमाल करेंगे और DHO साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अगर हुकूमत से ये एक नोटिफिकेशन का इजरा करा दें कि कोई दुकानदार किसी दूसरे आम शहरी को या अपने गाहक को उस वक्त तक उसको अपना सामान नहीं बेचेगा जब तक कि उसके चेहरे पर मास्क नहीं होगा, तो यकीनन हम कुछ कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। डॉक्टर ज़हीम ज़ियाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। तो हम ये जानना चाहेंगे इस वक्त जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है कि कल ही जो 24 घंटों में 9 अफराद की कोरोना से मौत वाक़ा हुई है और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 832 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,27,895 हो गई है। इस हवाले से आपकी क्या ताज़ा तरीन इनपुट है जो हम अपने नाजरीन के साथ शेयर कर सकें?
شکریہ گردے صاحب، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اسلام آباد کے میٹرز کو ڈیل کرتا ہوں، اور اسلام آباد کی سرویلنس، اسلام آباد کے جتنے بھی ہمارے جو کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے، سیمپلنگ وغیرہ ہے، اور ٹی ٹی کیو ہمارا جو نظام ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں. تو اسلام آباد کے حوالے سے یہ ہے کہ کنٹینیوس ایک رائز نظر آ رہا ہے، اور اس کو ہم کنٹین کرنے کی بھرپور کوشش بھی کر رہے ہیں، اور ہماری ٹیمیں 24 گھنٹے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، ہمارے پاس بہت کلیئر گائیڈ لائنز ہیں منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن کے اور نیشنل کمانڈ NCOC کے. اب جو پچھلے کچھ دنوں کا ٹرینڈ ہے وہ اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے جو اسلام آباد، چونکہ آپ ایک کمپلیکس اسٹیشن ہے، وہاں پر ٹرانزٹ بھی ہے، وہاں پہ ٹریولرز بھی ہیں، وہاں پہ ٹریٹمنٹ سیکھنے والے لوگ بھی ہیں، آتے ہیں مختلف علاقوں سے، تو ان کا برڈن جو ہے وہ مطلب چونکہ ڈیزیز برڈن وہ یہاں پہ پڑتا ہے، تو ہم ایسے طریقے سے اس کے ساتھ نمٹ گئے. اس ٹائم جو ہے اسلام آباد میں پازیٹیوٹی سوئنگ کر رہی ہے 2.5 سے 3.5 کے بیچ میں. تو اس دوران میں جتنے بھی ہمارا جو سب سے زیادہ فعال سسٹم ہے وہ کانٹیکٹ ٹریسنگ ہے، جس کے ذریعے ہم روزانہ کی بنیاد پر 40 سے 50% جو پازیٹیوز ہوتے ہیں وہ نکال رہے ہیں. اس کا رول آف دا تھم یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی پازیٹیو ہو، اس کے کانٹیکٹ جب آپ ٹریس کرتے ہیں، تو یہ سائنٹیفک طریقہ ہے کہ جس کے طرح جس طرح آپ اس بیماری کو کنٹین کر سکتے ہیں. آپ نے ایک ڈاکٹر بات صاحب یہ کی کہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے پاس زیادہ مریض جو اسلام آباد میں آ رہے ہیں، زیادہ اموات ہو رہے ہیں، تو یہ کہاں سے ہیں؟ یہ تاجر کس ہیں، ایریے سے ان کا کس تعلق ہے؟ ایریے سے ہیں؟ یعنی کس اسکولوں سے، یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ ہیں؟ زیادہ تر کہاں سے کا تعلق ہے دیکھیے، ان کا؟ چونکہ اسلام آباد جو ہے وہ ٹرشری کیئر ٹریٹمنٹ کا مطلب ہب بھی ہے، جو مطلب مختلف ہمارے ایریاز ہے جو اسلام آباد کے ساتھ لگتے ہیں، وہاں سے پیشنٹ ضرور آتے ہیں، اور یہ پیشنٹ پورے ملک سے یہاں پہ آتے ہیں، اور ماں سوائے کچھ ایریاز کے. لیکن ایشو اس بات کا ہے کہ یہ ہم ظاہر سی بات ہے، اسلام آباد میں اپرچونٹی ہے ٹریٹمنٹ وغیرہ کی، تو لوگ آتے ہیں. اس میں ایک جو چیز ہے وہ بہت اہم یہ ہے کہ اچھا آیا ڈاکٹر صاحب، ہمیں چونکہ وقت کی بڑی قلت ہوتی ہے، یہ پروگرام ہمیں یہ بتا سکیں گے کہ اس وقت جو اس کو کٹیل کرنے کے لیے، اس کو جو پھیلنے سے روکنے کے لیے، اس وقت ہم دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ سیکنڈ جو ویو ہے کورونا کی پہلے سے زیادہ ہے، زیادہ مریض دیکھنے میں آ رہے ہیں، لیکن ماسک لوگ استعمال نہیں کرتے، ہجوم میں اسی طرح جاتے ہیں، بازاروں میں دکانوں میں رش اسی طرح ہے. کیا آپ گورنمنٹ کو کوئی تجویز دے سکیں گے کہ وہ دکاندار اس وقت تک اپنے کسی گاہک کو سامان نہ بیچے جب تک کہ اس کے چہرے پر ماسک نہیں ہوگا؟ دیکھیں بالکل یہ ان پلیس اسلام آباد میں چونکہ بہت بڑا ایریا بھی ہوتا ہے، ان پلیس کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم ہی یہاں پہ ڈپٹی کمشنر آفس اور ہمارا آفس اس کو دیکھتا ہے. تو میں ضرور اس کے اوپر جو ہے مطلب امپلیمنٹیشن کے اوپر، جو انفورسمنٹ کے اوپر بھی ہم پریس کریں گے، اور جو ہو بھی رہا ہے ویسے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو انفلو ہے آپ کے پاس گلگت بلتستان کا اور آزاد کشمیر کے جو پیشنٹ کا آنے کا، تو اس کی کیا ڈیٹا ہے کہ وہ کتنے زیادہ پیشنٹ ہیں، کیا صورتحال ہے ان علاقوں کی؟ چونکہ گدیر صاحب، چونکہ میں اسلام آباد دیکھتا ہوں تو مجھے ان کے ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس کا اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا، لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ مریض آتے ہیں، وہ ہر علاقے سے آتے ہیں، تو اس کے اوپر میں کوئی رائے نہیں دے سکوں گا گدیر صاحب. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے، اور آپ نے ناظرین جی ہمارے DHO اسلام آباد تھے، بڑے متحرک اپنے شعبے میں، ینگ ڈاکٹر ہیں، لیکن انہوں نے اس شعبے میں بالخصوص اس کورونا کے حوالے سے جتنی محنت کی ہے وہ میں ایک تاریخ کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اس قسم کے متحرک، ینگ، پڑھے لکھے، انرجیٹک قسم کے جو لوگ فیلڈ میں رہیں تو یقیناً اس وبا پر کنٹرول کر لیں گے. جی راج ویسے صاحب. دیکھیں گدے صاحب، ابھی اس وقت دنیا میں 4.42 کروڑ مریض ہیں، اور اس میں ہلاکتیں 11 لاکھ سے زیادہ ہیں، اور سب سے زیادہ جو متاثرہ ملک ہے وہ امریکہ ہے، وہاں 86 لاکھ جو مریض ہیں. اس طرح جو انڈیا ہے دوسرے نمبر پہ 78 لاکھ ہے، اور برازیل 53 لاکھ میں. جو آزاد کشمیر ہے جو یعنی تشویشناک صورتحال ہے، جو آزاد کشمیر میں گزشتہ یعنی 10 دنوں کے اندر سب سے زیادہ جو ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے یعنی پاکستان بھر میں، یعنی تو وہاں آزاد کشمیر میں. تو اطلاعات یہ تھی کہ آزاد کشمیر حکومت نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ لاک ڈاؤن کا، لیکن بیچ میں وہاں جو چیف سیکرٹری صاحب نہیں مانے کہ ہمیں وفاقی حکومت کے احکامات ہیں کہ بالکل جب تک وفاقی یعنی کوئی اگر جب فیصلہ نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے. کشمیر کو 3,760 4000 ہاں، لیکن ہر روز تیزی کے ساتھ وہاں 50 60 لوگ آ رہے ہیں.
تو اس طرح حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس کو پھر ابھی ایک اچھی بات ہے کہ حکومت نے آپ وہ نئی SOPs جاری کی ہیں آزاد کشمیر حکومت نے، اور اس میں منگل کو یعنی مکمل لاک ڈاؤن ہوگا آزاد کشمیر میں، تمام یعنی جو ہے نا بازاروں میں لاک ڈاؤن کریں گے۔ لیکن میں پھر آپ کی توسط سے اور اسی پروگرام کی توسط سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو یہ تجویز پیش کروں گا کہ وہ یہ تو نوٹیفیکیشن اپنی SOPs میں یہ جاری کر سکتے ہیں کہ کوئی گاہک اس وقت تک کسی دکان سے سامان نہیں خرید پائے گا جب تک اس کے چہرے پر ماسک نہیں ہوگا، یہ مینڈیٹری ہوگا، اور جس کے چہرے پر ماسک نہیں ہوگا اس کو جرمانہ ہوگا۔ ناظرین، اسی پر ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کر ہم اسی کورونا پر تھوڑا سا اور تبصرہ کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کشمیر کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ایشوز ہیں، ان پر گفتگو کریں گے۔ اسٹے ود اس پلیز۔ ناظرین ویلکم بیک۔ یہ ہم نے راجہ جو مختصر کیجیے گا چونکہ ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ٹائم ہے، کہ کورونا کے حوالے سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے جو فیصلہ کیا تھا لاک ڈاؤن کا، اچھا فیصلہ تھا، لیکن چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جو پالیسی ہے اور اس میں چیف سیکریٹری علامہ اللہ، اس نے گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی کو ٹو کرنا ہے، تو اس حوالے سے میں اگین آپ کی توسط سے بھی کہوں گا، آپ اپنے اخبارات بھی ہیں اس میں لکھتے بھی ہیں، آپ صحافی بھی ہیں اور صحافیوں سے ڈیلی آپ کی بیٹھک ہوتی ہے، آپ کیوں نہیں یہ لوگوں یہ گورنمنٹ کو یہ ویژن دیتے کہ بھائی ایک کوئی نوٹیفیکیشن کرو ماسک کے حوالے سے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو ابھی یقین نہیں ہے کہ یہ کورونا ہے، وہ ابھی کہتے ہیں کوئی سازش ہے، کوئی فراڈ ہے، اور اس کو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ تو یہ جو حکومت آزاد کشمیر میں پہلے جو اقدامات کیے تھے اس سے آج اچھے نتائج ملے۔ ابھی فوری بالکل اس بات کا تقاضا ہے کہ جیسے حکومت نے شروع میں اقدامات کیے تھے، اس کو دوبارہ جب تک ہم احتیاط نہیں کریں گے، ہم حفاظتی اقدامات نہیں کریں گے، تو اگر آزاد کشمیر میں کورونا بڑھ گیا پھر یہ قابو نہیں ہوگا، مشکل ہوگا۔ ناظرین دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے اپنی جو گفتگو میں عرض کی تھی کہ مجھے خود کورونا ہوا، میں 20 دن زیر علاج رہا، اور میں پرسوں ہی اس کی ٹیسٹ کرایا، نیگیٹو آیا، تو میں دوبارہ پھر یہ آپ کے سامنے آج پروگرام پیش کرنے کا جو وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اور مجھے نئی زندگی ملی۔ لیکن یقین رکھیے کہ یہ بیماری ہے، میں جتنی احتیاط کرتا تھا اس احتیاط کے باوجود مجھے کرونا لگ گیا۔ لیکن اگر آپ لوگ جس طرح احتیاط نہیں کرتے، آپ کے بچے، آپ کے جوان، آپ کے بوڑھے، تو یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے، اس نے دنیا کی اکانومی کو کولیپس کر لیا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں اور یہ اغیار کی یا کافر کی سازش ہے، اس پر یقین نہ کیجیے۔ آپ ماسک استعمال کریں اور ہجوم میں نہ جائیں، بازاروں میں غیر ضروری نہ جائیں۔ راج صاحب، ہم اسی کشمیر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے یہ چاہوں گا کہ فاروق عبداللہ جو کل ہی پرسوں کی جو ان کی آپس میں بیٹھک ہوئی ہے، ان کی جو اپوزیشن پارٹی ہیں اس وقت محبوبہ مفتی ہے، فاروق عبداللہ ہیں، اور حمید اپنا سجاد لون ہیں، یوسف طارق ہمیں ان کو انہوں نے یہ دوبارہ ایک ان کا اتحاد بنایا، اور اس میں وہ صدر بھی بنے، محبوبہ مفتی اس کی نائب صدر بنی ہے اس کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے جھنڈا جو کشمیر کا جھنڈا ہے اس کو اپنا پریمبل کے طور پر استعمال کریں گے۔ اصل میں شادی وہ یہ ہوا کہ 5 اگست کے اقدام کے بعد جب آزاد کشمیر کی قیادت اور پاکستان کی قیادت ہے کچھ نہ کر سکے، یعنی جو ہندوستان نے 5 اگست کا اقدام اٹھایا تھا، تو ایک مایوسی تھی پار سری نگر میں، جو امید تھی اسلام آباد سے، جو امید تھی عمران خان سے، جو امید تھی فاروق عدد صاحب سے، تو ہم لوگ نہ کر سکے۔ اب وہاں یہ کہ محبوبہ مفتی کے رائے کے بعد آپ کو یاد ہوگا یہ کہ گپکار ڈکلیریشن، یعنی انہوں نے 4 اگست کو اعلان کیا تھا، یعنی اس ایک دن پہلے گپکار ڈکلیریشن کے نام سے بڑا مشہور ہے۔ تو ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی گپکار ڈکلیریشن کی حمایت کی ہے۔ اب اسی گپکار ڈکلیریشن کو سامنے رکھتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی تمام سیاسی جماعت، جس میں حریت کانفرنس کو چھوڑ کر انہوں نے پیپل الائنس قائم کیا، جس میں فاروق عبداللہ کی قیادت میں محبوبہ مفتی سمیت یعنی جو سیاسی جماعتیں 10 یعنی سیاسی جماعتیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے جو ریاست جموں کشمیر کا جھنڈا ہے، پار کا جو جھنڈا ہے، وہ ان کی علامت ہوگا، اور اس نے کہا ہمارے 3 نکات کا جھنڈا ہے۔ پہلا انہوں نے کہا کہ جو ہماری خصوصی حیثیت ہے کشمیر کی، اس کو ہندوستان فوری بحال کرے، جو ہماری اٹانومی والی پوزیشن تھی پہلی والی اس کو بحال کرے، اور ہمارا تشخص دے دے واپس۔ یہ ہوا۔ اب یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ کو فاروق عبداللہ سے کوئی امید لگائے بیٹھے ہیں، محبوبہ یعنی مفتی سے ابھی جو کشمیریوں کے محرومی کے تو یہی لوگ تو ذمہ دار ہیں۔ اب سازش کیا ہو رہی ہے، اہم ہے
کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر کو صوبہ دینا کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ امین شاہ جو وزیر داخلہ نے وہاں لوک سبھا میں اس نے اعلان کیا کہ ہم کشمیریوں کو اسمبلی واپس کر رہے ہیں۔ جب ہم کچھ نہ کر سکے اب وہ کیا کریں گے کہ کشمیر کو دوبارہ صوبہ بنا دیں گے، جیسے ان کے باقی صوبے ہیں، 28 صوبے ہندوستان کے موجود ہیں، کشمیر کو صوبہ بنا کر اسمبلی واپس کر دیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے ہم آپ کو 370 واپس نہیں کریں گے، خصوصی اسٹیٹس نہیں ہوگا، 35 نہیں ہوگا، جیسے ہندوستان کے باقی صوبے آپ کشمیر والے صوبے اسی پہ جا کر اتفاق ہو جائے گا۔ پھر ابھی کیا ہے جو ہم بار بار کریں، جو کشمیر کو خدشہ ہے کہ یہ کنٹرول لائن کو مستقل سرحد بنانے کی سازش ہے، اور یہ سازش کس نے کی ہے؟ ٹرمپ نے کی ہے۔ کہ ہمارے جب عمران خان صاحب کو امریکہ بلا کر کہا گیا تھا کہ مجھے نہیں مودی بھی کہہ رہا ہے کہ تب امریکہ نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں یہ فیصلہ جاری کیا ہوا ہے پاکستان کو، ہندوستان کو، کہ جو کنٹرول لائن ہے مستقل سرحد ہے، جو کشمیر آپ کے پاس اپنے پاس رکھو، جو ہندوستان ہے ہندوستان کے پاس رکھو، لہذا یہیں سے ختم۔ اب اس کے اوپر کہ اگر وہ صوبہ ہمارے وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ ہم گپکار ڈکلیریشن کی حمایت کرتے ہیں کہ ہندوستان 5 اگست کا فیصلہ واپس لے، تو ہمیں قبول ہے۔ پاکستان دیکھو کہ اور پاکستان ایک اور المیہ کرنے جا رہا ہے کہ پاکستان گلگت بلتستان کو صوبہ بنا رہا ہے۔ کل بلاول بھٹو نے گلگت بلتستان میں جا کر اعلان کیا، جلسے میں خطاب کیا، اس نے کہا کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر گلگت کو آئینی صوبہ بنائے گئے۔ نون لیگ پہلے سے ہی آپ کو پتا نواز شریف صاحب پچھلے الیکشن میں 2015 کے الیکشن میں جا کر گلگت اعلان کرائے تھے اور سرتاج عزیز نے کمیٹی بنا کر۔ ابھی اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، مسلم نون ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، تمام جماعتیں گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا چاہتی ہیں۔ پاکستان یہ صوبہ بنانا چاہتا ہے، انڈیا بھی صوبہ بنانا چاہتا ہے، پیچھے ایک بچتا ہے کشمیر، آزاد کشمیر۔ آزاد کشمیر کیا کرے گا؟ پہلے سے نہ ہمارے پاس کوئی اختیارات ہے، نہ کہ ہمارے پاس وسائل ہیں، بیس کیمپ کے دعوے دار ہوئے ہیں۔ تو یہ جو بہت خوفناک بات ہے کہ اگر ہندوستان اس میں آ گیا اور اگر ہم کچھ نہ کر سکے تو پھر یہ کشمیر کی تحریک دوبارہ مشکل ہو جائے گی۔ یوم تاسیس کے حوالے سے جو کل بنایا گیا اور یوم سیاہ 27 اکتوبر کو بنایا جائے گا، اس حوالے سے دیکھیں نا کل آپ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تقریر سنی ہوگی، صدر مسعود خان صاحب کی۔ مسعود خان صاحب اپنی تقریر اب جا کر کہہ رہے ہیں کہ ان کو 4 سال نہیں یاد آیا کہ وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے، جنیوا میں کرتے رہے، چین میں بے شمار ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ آج جا کر مسعود خان یہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات میں کشمیریوں کو کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کے نیچے مذاکرات ہوں، یہ خواہش کا اظہار کریں اور کشمیریوں کو شامل۔ بھائی ایسے کو تھوڑی مانے گا اقوام متحدہ کہ آپ کی کوئی وہ جیب میں ہے کہ آپ شام کو جاری کریں گے، اقوام متحدہ اعلان کرے گا۔ اب جو 24 اکتوبر 1947 کو جو آزاد کشمیر میں حکومت قائم ہوئی تھی سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی قیادت میں، اس حکومت کے فرائض کیا تھے؟ اس سے تھے جو بقیہ جو کشمیر کا علاقہ ہے جو ابھی آزاد ہونا باقی ہے تو یہ بیس کیمپ ہوگا، لیکن بدقسمتی کیا ہوا ہے 73 سال میں کیا شاہ جی آزاد کشمیر کی حکومت بیس کیمپ بن سکی؟ کیا ہم بیس کیمپ کے تقاضے پورے کر سکیں؟ یہ بتائیں کہ وہ جو کشمیر کا جھنڈا جو فاروق عبداللہ نے ایز اے پریمبل اور کہا کہ یہی ہمارا لوگو رہے گا، اسی کو لے کے چلیں گے، اس کا کیا خد و خال کیا ہے اس جھنڈے کے؟ اس میں دیکھو وہاں ان کا جو کشمیر کا جھنڈا پار کے ایک تو ہمارا آزاد کشمیر کا جھنڈا ہے، ایک پار سری نگر کا جھنڈا ہے، وہی جو یعنی مہاراجہ ہری سنگھ کے جھنڈے کو انہوں نے یعنی اس میں سے تھوڑی بہت ترمیم کر کے تو وہیں اس کا جھنڈا۔ اب یہ کہ اس کو نہیں مانا بی جے پی نے، کل بی جے پی نے اس کو مسترد کر دیا اور بی جے پی نے سازش کر کے جموں کی 20 جماعتوں کو الگ کر دیا۔ اس نے کہا ہم گپکار ڈکلیریشن کو نہیں مانتے اور جو گپکار یعنی ڈکلیریشن کا حمایت کرے گا تو وہ ہمارا اور ہندوستان کا دشمن ہوگا۔ تو ابھی ہندوستان لڑانا چاہتا ہے کشمیریوں کو، وہ مذہب کی بنیاد پر کشمیر کو لڑا ہے، اور اس نے ایک سازش کے تحت جو ہمارے جموں کے شاہ جی جو ہمارے 10 اضلاع ہیں اور اس میں سے 8 اضلاع میں وہاں جس طرح کے ساتھ مودی نے آ کر وہاں یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ کشمیر کا ہندو کشمیر کے مسلمان کے خلاف ہو گیا۔ وہ بھی دیکھو وہ کسی کوئی بات سننے کے تیاری نہیں ہے۔ اس طرح کے ساتھ جو لداخ میں لداخ کے بدھ میں ہے یعنی وہ لداخ کا جو اور جو لوگ ہیں ان کو ہم نے آن نہیں کیا۔ اگر ہماری حریت کانفرنس جموں کے ہندو کو ساتھ لے کر چل رہی ہوتی، لداخ کے بدھ مت والے کو ساتھ لے کر چلتی، آج یہ نوبت نہ آتی۔ یہ آزاد کشمیر میں جو اس وقت ہماری حکومت ہے، اگر 73 سالوں میں ہم ان کو انڈرشپ تو دیتے، ہم کہتے یار تحریک ہے آپ بھی شامل ہو جاؤ، ہم نے کہا نہیں یہ کوئی ایجنٹ ہے۔ جب ہم نے ان کو پر اعتبار نہیں کیا، آج وہ جموں کا ہندو ہے وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کی تیاری ہے۔ حریت کانفرنس میں فزیکلی اس وقت ناکام نظر آ رہی ہے۔ دیکھو حریت کانفرنس نہیں، دیکھو ابھی وہ احتجاج کی کال بھی ختم ہو گئی ہے جی۔ وہ دیکھو علی گیلانی صاحب، بے شک علی گیلانی صاحب جیل میں ہیں، عمر فاروق صاحب ہیں، یاسین ملک ہیں، لیکن جو دوسری تیسری لیڈرشپ ہونی چاہیے ابھی بھی ہے۔ پہلے کہہ رہے تھے کرفیو ہٹے گا، 1 کروڑ لوگ سڑکوں پہ آئیں، کدھر کے لوگ ہیں؟ مطلب دیکھو نا یہ ہوا کہ یہ سب سے بڑی وہی ہے کہ یہ جو ہمارے اسلام آباد کی حکومت نے جو کشمیریوں کو
5 اگست کے بعد جو امید لگا بیٹھی تھی یہ نہیں کر سکے. ہم عملی طور پر یعنی گردی صاحب کشمیری کی مدد نہیں کر سکے, پاکستان عملی طور پر نہیں کر سکا. عملی تو دور کی بات ہے, آپ خارجہ سطح پہ دیکھیں نا, سعودی عرب آپ کا ساتھ دینے سے انکاری ہو گیا. متحدہ عرب امارات والے سب سے, یعنی یہ جو 3-4 بڑے اسلامی ملک ہیں, یہ 5 اگست کے بعد جن پر ہمارا بھروسہ تھا, جن پر ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری مدد کریں گے, ہندوستان کو شٹ اپ کال دیں گے, وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ہماری مدد نہیں کی انہوں نے. ابھی ہماری مدد کس نے کی؟ ہماری مدد کی ایران نے, ہماری مدد کی ترکی نے, ہماری مدد ملیشیا کھڑا ہو گیا ساتھ. 3 اسلامی ملکوں کو چھوڑ کر آپ 57 اسلامی ملکوں میں سے کوئی چوتھے کا نام بتائیں جس نے کہا کہ بھائی ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور کہ کسی نے ہماری مدد. یہ کمزور خارجہ پالیسی, یہ ناکام خارجہ پالیسی وجہ ہے کہ جب ہم کشمیریوں کو پاکستان کا بھی تو وزیر خارجہ کو دنیا میں جانا چاہیے تھا, ہماری عمران خان کو جانا چاہیے. اس نے کہا میں کشمیر کو سفیر بنوں گا, تو سفیر میں کیا ہوا پھر؟ اچھا مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم اس وقت اپنے شہنشاہ معظم کے حوالے سے ان کا جو قریبی دوست ہے ان کے ساتھ رہ کر اس نے جو ان کی پرسنالٹی اور ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جو انٹرویو دیا ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے. اسٹے ود اس پلیز. جی ناظرین ویلکم بیک. میں نے آپ کو اس بریک سے جانے پہ پہلے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہمارے جو شہنشاہ معظم ہیں, جن کو ہمارے جن پر سب سے زیادہ مسلمانوں کا تکیہ ہے, اور ان کو سعودی جو خانہ کعبہ کا جو اور مسجد نبوی کا ہم انہیں وہاں محفوظ سمجھتے ہیں, اور ان جو ولی عہد ہیں ان کے حوالے سے ان کا جو انگریز دوست ہے, امریکن دوست ہے, وہ ان کے ساتھ رہا, اور وہ کلیم کرتا ہے کہ میرے پرسنل دوست ہے, میں ان کے ساتھ رہا. ان کی زندگی کے حوالے سے جو وہ انٹرویو دے رہا ہے ذرا وہ سنیں. انگریزی میں ہے, اس کا ترجمہ ہم آئندہ ہونے والے پروگرام میں کریں گے, لیکن بہرحال آپ یہ پروگرام سن کر تو پھر غور کیجئے گا کہ اس وقت مسلمانوں کی اجتماعی طور پر حالت کیا ہے, اور بالخصوص خانہ کعبہ کے جو اس وقت وارثین کہلاتے ہیں ان کی حالت کیا ہے. The third person that we want to honor is the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, or as they affectionately call him, MBZ. I want to take a moment to explain to you why we're honoring His Excellency the Crown Prince. There is no leader in the Muslim world that has influenced the decisions that are being made to move the Muslim world to support the State of Israel more than this Crown Prince. He may not be taking the credit for it, but I can tell you, having met with him, he is, in fact, the key person that's leading. What I saw in the country under his leadership was astonishing. A total re-education program against anti-Semitism, including in the mosques, among the mullahs. They don't allow them to preach jihad and Jew hatred anymore. But in addition to that, I learned a lot when I was with the Crown Prince. He told me he understands Jewish people because his mother was Jewish. Well, he told me it was really his father's house director, and she was an Ethiopian Jew. He also told me his personal feelings about Israel, and he said the Palestinians have a simple solution. They need to copy Israel. They need to copy Israel. He was very impressed with Israel and not so impressed with the corruption among the Palestinians. Keep your eyes on this Crown Prince. He's one of the most brilliant men living on the planet, one of the most articulate. ناظرین یہ سعودیہ کے جو کراؤن پرنس ہیں ان کے حوالے سے ان کے دوست کے جو ذاتی اور ان کے ساتھ رہ کر جو خیالات تھے کہ چونکہ سعودیہ کے جو کراؤن پرنس نے مجھے ذاتی طور پر بتایا کہ میں جیوز کو جتنا میں سمجھتا ہوں کوئی اور نہیں سمجھتا اس عرب دنیا میں، اس لیے کہ میری والدہ بھی جیو ہے اور میرے جو ہاؤس وہ جو کنگ کا ہاؤس ہے اس کے جو ایڈمنسٹریٹر ڈائریکٹر جنرل ہیں وہ ایتھوپین ہیں اور وہ بھی جیو ہیں،
اس لیے جو کے حوالے سے، جو کی تاریخ کے حوالے سے، جو کی جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے، یا ان کی علم اور ان کی ریسرچ کے حوالے سے جتنا میں جانتا ہوں کوئی اور نہیں جانتا، اور ہمارے فلسطینیوں کو ان کی کاپی کرنی پڑے گی. یہ ایک بریف سا آپ کو اس کا ترجمہ، لیکن اس کا ایک وسیع ترجمہ موجود ہے جس کو آئندہ آنے والے پروگرام میں آپ کو شیئر کریں. جی صاحب، یہ ہے ہماری کراؤن پرنس. یہی وجہ ہوئی کہ شہزادہ محمد نے آتے ہی اسرائیل کی طرف اس نے اور کل یہ اپنا دیکھو نا، سب سے پہلے اس متحدہ عرب امارات کو تیار کیا، بحرین کو تیار کیا، سوڈان راضی ہو گیا. ابھی وہ سارے اسلامی ملکوں کو اسرائیل کا گلا بنانا چاہتا ہے، اور وہ اس کو فخر سے لیڈ کر رہا ہے، اور کیا کرے اسی دشمنی ہے جو اسی اور ایران کی دشمنی ہے. ابھی دیکھنا کہ آپ اس میں سے اگر جو مسلمان حکمران ہیں اگر پھر وہ کسی ایسے مسلط پسندی میں رہیں یا اگر کہیں کسی مغالطے میں رہیں تو یہ بہت افسوسناک بات ہوگی. اور یہ جو ابھی جو اسرائیل جس طرح کے ساتھ مسئلہ جو معصوم اور مظلوم جس طرح کے ساتھ فلسطینیوں کا جو قتل عام کر رہا ہے، وہاں سے خواتین کا جو ریپ ہو رہا ہے، وہاں ان سے جو زمینیں چھینی جا رہی ہیں، ان سے عزت چھین رہی ہے. کیا اسرائیل چھوٹا سا اسرائیل، چھوٹا سا اسرائیل جس نے مسجد اقصی کے اوپر قبضہ کیا ہوا، آپ اس کی حمایتی ہیں. ہسٹری ہو چکی ہے، دنیا کو پتا ہے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے. اسرائیل تاریخ اپنی ہسٹری کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کیا عالم ہے پوری دنیا میں، جو سائنس پر اس کے جو عبور ہے اور کمانڈ ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ کیا مسلمان کو یہ جو ہمارے جو یہ ولی عہد ہیں اور یہ اس وقت خانہ کعبہ کے متولی ہیں، کیا ان سے امیدیں اسی طرح لگائے رکھیں جس طرح پاکستان والے ہر روز اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے خانہ کعبہ کے متولی اور ہم واجب الاحترام ہیں اور ہم گستاخی کر نہیں سکتے. ان اسلامی ملکوں نے بڑے بڑے طاقتور حکومت ایک مسئلہ مسلم امہ کا حل کرایا. آپ کو اس ایک مسئلے کی بات بتائیں، چھوٹا سا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ تھا، اگر یہ چاہے سارے مہینے میں حل ہو سکتا ہے کیونکہ سب کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں. اگر یہ مسلمان حکمران چاہیں تو ایک مہینے میں فلسطین کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں چاہتے. اس لیے ان کا غرض ان کا اقتدار ہے، ان کے چھوٹے پھر آخر میں ہمیں یہ یہی آتا ہے کہ جو اسرائیل کے حوالے سے دنیا میں جو ملک رہ جائیں گے وہ دو ہی رہ جائیں گے. ایک پاکستان رہ جائے گا، ایک ایران رہ جائے گا کہ جو تسلیم نہیں کرے گا. پوری پاکستان تو مان جائے گا. دیکھو نا ابھی تو ہمارے حکمران خود کہہ رہے ہیں، دیکھو نا ابھی حکومت اگر چلتی رہے تو دیکھو ہمارے ابھی سوشل میڈیا میں روایتی جو ہمارے یعنی پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں یہ تو باتیں ہو رہی ہیں کہ حکومت اچھا رہی ہے. ہمارا کون سا مسئلہ ہے؟ ہماری کون سی سرحد ملتی ہے؟ اگر سعودی عرب کا اسرائیل سے مسئلہ نہیں ہے، اگر متحدہ عرب امارات کو نہیں ہے، اگر کسی بحرین کو نہیں ہے، ابھی اس کو قطر کو نہیں ہے، مصر کو نہیں ہے، اور لبنان کو نہیں ہے، تو ہمیں کا ایشو شام کو نہیں ہے. تو چھوڑو، ہم اتنے دور ہے، وہ تسلیم کرو. اس کے جانو بدلے میں یہودیوں میں فلاں یہ کریں گے وہ کریں گے. آج تو کہانیاں سنائی جا رہی ہے، یہ بیانیہ اپنایا جا رہا ہے. یعنی آپ نے اگر اللہ کے بندو یہ کام پہلے کر دو، چلو ہو سکتا تھا آپ اس میں کشمیر کے ساتھ ڈیل کر لیتے تو ٹھیک ہے یار، ہمیں تم کشمیر مدد کرو، ہم تمہیں تسلیم کریں گے. جیسے افغانستان میں ہوا مشرف ایک دم کود گیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک امریکہ ہم تمہاری مدد کریں کہ ہمیں یہ کشمیر کا مسئلہ نہیں. لیکن مشرف نے نہیں کیا. اس ایوب خان کو تاریخ دہرایا تھا، جب یہ سر جنگ ہوئی ایوب خان کو امریکہ نے ریڈ کارپیٹ استقبال کیا، اور اگر جنرل ایوب خان چاہتا تو یہ کشمیر کا مسئلہ ہو سکتا تھا. اس نے ذاتی مفادات کو، اس نے اپنے اقتدار کے لیے کہ جو ہم نے اس کو بیس کیمپ کے ماڈل بنانا تھا کہ بقیہ جو یہ ریاست تھی ہم نے اس کو آزاد کرا کے سردار ابراہیم خان صاحب کیونکہ بہت آپ یوں کہ کشمیر میں سب سے پڑھے لکھے آدمی تھے، ان صدر بنا کے نیچے جو ان کے بیچ میں کبھی نہ آئی ساتھ رکنی جو کبھی. لیکن دیکھو کہ ان 72 سالوں میں جو 24 اکتوبر کے تقاضے تھے ہم مکمل فیل ہو گئے. آزاد کشمیر بیس کیمپ کے تقاضے پورے نہ کر سکتے. جی ناظرین، آج ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا. میں رائے صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اس پروگرام میں. ناظرین، اسی پر ہم ختم کرنے سے پہلے یہ ضرور گزارش کروں گا حکومت آزاد کشمیر سے کہ خدا را آپ اگر اپنی 4 یا 6 سڑکیں آج تک 70 سالوں میں ٹھیک نہیں کر سکیں تو آپ کشمیر کی آزادی اور بڑے بڑے دعووں سے دستبردار ہو کر اگر آپ میونسپل کمیٹی کی وہ جو ممبرشپ لوکل ممبرشپ ہوتی ہے اس کے لیے بھی الیکشن لڑیں اور یہ مودی کا دور حکومت ہو تو آپ اس یونین کونسل کے ممبر بھی نہ بن سکیں مودی کا اگر اقتدار ہو اس علاقے میں. لیکن بہرحال 70 سالوں سے ہم بیوقوف بنے جا رہے ہیں اور عوام آپ کو ووٹ دیے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ آج میں ختم کرتا ہوں، لیکن ختم کرنے سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو ایران اس کے لیے جو جشن بنا رہا ہے، میں یہ چاہوں گا کہ وہ ویڈیو فلم جو ہے وہ آپ دیکھیں اور اس کے بعد آپ بھی جس طرح تیاری کرتے ہیں اس حوالے سے تیاری کریں. لیکن یہ ایک یاد رکھیے گا کہ ہمارا صدائے کشمیر جو ہے وہ ہر روز یعنی ایک پروگرام شام 7 بجے آن ایئر ہوتا ہے اور ہر صبح 7 بجے دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے. اسی پر میں ختم کرتا ہوں. آپ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.
Kashmir.